मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह की नेमत को याद करो जो तुम पर हुई। कौन सी नेमत? इसमें जंग का जिक्र है। हुआ ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु नज़ीर, एक यहूदियों का कबीला, यहूदियों के दो बड़े मशहूर कबीले थे, एक बनु नज़ीर, नुग़ैर भी पढ़ा गया है, और एक बनु कुरैज़ा। तो बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा ये दो मशहूर कबीले थे। इनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एग्रीमेंट हुआ था कि तुम हमारे ख़िलाफ़ किसी की मदद नहीं करोगे और हमसे जंग भी नहीं करोगे। तो इसलिए ना हम तुम्हें कुछ कहेंगे, तुम आराम से रहो। तो बनु नज़ीर ने पहले मुआहदे की ख़िलाफ़ वर्जी की, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुआहदे की ख़िलाफ़ वर्जी पर उनको मदीना से जिला वतन कर दिया। जब इनको जिला वतन किया तो जिला वतन होने के बाद ये अरब के मुख्तलिफ़ क़बाइल को भड़काते रहे कि भाई मुसलमानों पर हमला करो मदीना में। तो 4 या 5 हिजरी में ना अरब के मुख्तलिफ़ क़बाइल जमा हुए, जिनमें लोगों की तादाद तकरीबन 10,000 थी, और उस वक्त मदीना में जो मुसलमान थे लड़ने के काबिल वो 3,000 थे। तो 10,000 लोग मदीना के चारों तरफ से उन्होंने इरादा किया कि मदीना पे हम हमला करेंगे। यानी जहाँ जहाँ से भी उनको नज़र आया ना मदीना के अंदर हम घुस सकते हैं, ऊंची जगह थी या नशेबी जगह थी, तो चारों तरफ से मिलके हम एक दफ़ा मदीना पे हमला कर लेते हैं। उसमें मुशरिकीन मक्का भी शामिल थे और भी दाएं बाएं के क़बाइल थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अरब ने ऐसी जंग पहले कभी देखी नहीं थी कि चारों तरफ से जब कोई हमला करे तो हम क्या कर सकते हैं। ज़ाहिर है सबसे तो बैक वक्त नहीं लड़ा जा सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरे के लिए सहाबा किराम को बुलाया, और हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो फ़ारिस के थे, उन्होंने मशवरा दिया कि या रसूल अल्लाह, हमारे यहाँ फ़ारिस में, ईरान में जब कोई ऐसी जंग होती है तो हम दुश्मन को रोकने के लिए खंदकें खोदते हैं बड़ी बड़ी, ताकि उनके घोड़े जो है वो खंदक को क्रॉस न कर सकें, उनके लोग क्रॉस न कर सकें। काम बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था ये, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर खंदकें खोदना कि जहाँ जहाँ भी मदीना में ख़तरा हो कि दुश्मन आ सकता है, ये आसान काम नहीं था। लेकिन मुसलमानों के पास दुश्मन के शर से बचने के लिए इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था। अल्लाह ताला का उसूल है ना कि तुमसे जो हो सकता है तुम करो, फिर मैं आसमानी मदद भेजूंगा। कोई ऑप्शन नहीं था, वरना ये था कि वो 10,000 का मुकाबला 3,000 कैसे करेंगे। तो अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मशवरे पर अमल किया और सहाबा किराम को हुक्म दिया कि भाई खंदकें खोदी जाएं। तो ये बहुत टेंशन वाला काम था, और खंदकें खुदी। उसके बाद क्या हुआ कि जो लश्कर आए मुख्तलिफ़ किस्म के, उन लश्करों ने पड़ाव डाल दिया मदीना के चारों तरफ, क्योंकि आगे खंदकों की वजह से वो मदीना में घुस नहीं सकते थे। तो वहीं से लड़ाई भी शुरू हो गई, तीर अंदाजी शुरू हो गई, और थोड़ी बहुत झड़पें भी शुरू हो गई। उसमें लोग शहीद भी होने लगे, उनके भी मरने लगे। तो 1 महीना ये मुहासरा जारी रहा, और सहाबा किराम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि उनकी तो कुमुक पीछे से खुली हुई थी ना, यानी उनके लिए तो रास्ता था। ज़ाहिर है जब आप बाउंड हो जाते हैं तो जो बाउंड होता है वो मजबूर होता है, उसके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता, क्योंकि चारों तरफ से तिजारत का दरवाज़ा बंद है। इकनॉमिकली आप जो है वो डाउन होना शुरू हो जाते हैं, कहत का सा समा होता है। फिर मुसलसल वहाँ से तीर आ रहे हैं और उनकी तो मदद भी पहुँच रही है, तो इन तीरों का कब तक मुकाबला करेंगे। तो ये बहुत शदीद, यानी यूँ अगर कहा जाए कि सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ग़ज़वा तबूक और ये ग़ज़वा खंदक, इससे ज़्यादा शायद शदीद हालात ना पैदा हुए हों, तो शायद ये बात गलत ना होगी। तो और इस जंग को जिस तरह से अल्लाह ने बयान किया है ना, ग़ज़वा तबूक में तो ये था कि आजमाइश बहुत थी मगर जंग ना हुई। यहाँ तो जंग भी हुई है, यानी झड़पें भी हुई हैं, और इसको जिस तरह से अल्लाह ने इस जंग को कुरान में बयान किया है, शायद किसी और जंग को अल्लाह ने इस तरह से बयान नहीं किया। यानी इतनी सख्ती थी इस जंग में। 1 महीना मुहासरा रहा मुशरिकीन मक्का का। उसके बाद हुआ ये कि अल्लाह की तरफ से आंधी आई, तूफ़ान आया, और वो लोग फिर उस आंधी तूफ़ान में ठहर नहीं सके। मिट्टी रेत इतनी उड़ी है और उनकी आंखों में जा रही थी, और
کیچڑ بن گیا، آندھی ریت کی وجہ سے وہ قدم وہاں ان کے خیمے اکھڑ گئے جس میں وہ رہ رہے تھے۔ بالآخر 1 مہینہ تھک ہار کے وہ واپس چلے گئے۔ تو اس جنگ کو، اس صورت کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں غزوہ خندق کا بیان ہے۔ غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، حزب کہتے ہیں لشکر کو، احزاب اس کی جمع، کیونکہ بہت سارے لشکروں نے مل کے حملہ کیا تھا اور اس میں بہت زیادہ مسلمانوں کو آزمایا گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے جب بھی بڑی جنگ ہوتی ہے، بڑی آزمائش ہوتی ہے، تو منافقین کی پول پٹیاں کھلتی ہیں اس میں، اور منافقین نے جو پروپیگنڈا کیا تھا وہ بھی بہت زیادہ تھا اس جنگ میں۔ تو اللہ نے ان تمام پروپیگنڈے کو بھی بیان کیا ہے اور مسلمانوں کو خوشخبری بھی دی ہے کہ اللہ آپ کے لیے فتوحات کا دروازہ کھولے گا۔ اس میں بہت زیادہ آزمائش تھی۔ اسی جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خوشخبری دی، جب آپ کھدائی کر رہے تھے اور پتھر پہ کلہاڑی وہ گیتی لگی، جو کدال ہوتا ہے وہ لگا ہے، تو چنگاری اڑی، آپ نے فرمایا مجھے فارس اور کسرا کے خزانے اور کنگن جو ہے نظر آ رہے ہیں۔ تو منافقین ایسی باتوں پہ مذاق اڑاتے تھے کہ ادھر ہمارا حال کیا ہوا ہے، اور ادھر جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمان یہ باتیں کر رہے ہیں کہ روم اور فارس فتح کریں گے۔ یعنی ہم اپنے مدینہ کا دفاع تو کر نہیں سکتے اور باتیں روم اور فارس کی سپر طاقتوں کی ہو رہی ہیں۔ یہی وہ جنگ تھی جس میں بھوک سے صحابہ بے انتہا نڈھال ہو گئے تھے اور پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ تو بہت زیادہ شدید لڑائی تھی، اسی کا اللہ نے یہاں پر تذکرہ کیا۔ اور اس میں منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زبانی باتوں سے بہت زیادہ اذیت پہنچائی ہے، یعنی طعنے اور طنز نہ، کیونکہ ایک طرف جب آپ آزمائش میں ہوتے ہیں اور پھر وہ لوگ جو آپ کا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہی جا کے جڑیں کاٹنا شروع کر دیں، یہ کیا جنگ ہے، اس میں ہم تو پہلے ہی منع کرتے تھے کہ یہ کوئی لڑنے کا موقع نہیں ہے، اور یہ کوئی فتوحات کی باتیں تو فضول باتیں ہیں معاذ اللہ۔ تو اس سے انسان، یعنی ایسا موقع جس میں انسان کو موٹیویشن چاہیے اور الٹا آپ حوصلہ شکنی شروع کر دیں تو انسان بہت زیادہ غمزدہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو لوگ پیغمبر کو تکلیف دیتے ہیں یا عام مومنین کو تکلیف دیتے ہیں ان کی وعیدیں بھی بیان کی ہیں اسی واقعات میں۔ ہم شروع کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا۔ اچھا، ہوا یہ تھا کہ اس جنگ میں بنو نذیر تھے جنہوں نے چاروں طرف سے مشرکین مکہ کو جمع کروایا، یعنی ان کو بھڑکایا کہ مدینہ پہ چڑھائی کرو۔ اچھا، اب بنو قریظہ سے بھی ایگریمنٹ ہوا تھا کہ ہمارے خلاف کسی کی مدد نہیں کرنی آپ نے۔ بنو قریظہ نے جب یہ دیکھا کہ یہاں سے چاروں طرف جو ہے مشرکین نے گھیر لیا اور اب مسلمانوں کی خیر نہیں ہے، کیونکہ اسباب کی دنیا میں تو لگ یہ نہیں رہا تھا کہ مسلمان فتح کر پائیں گے، اتنے بڑے لشکر جو چاروں طرف سے حملہ آور ہو، کون روک سکتا ہے ان کو؟ تو یہ موقع دیکھ کے بنو قریظہ نے بھی معاہدہ توڑ دیا، اور معاہدہ توڑ کر مشرکین مکہ کا اس جنگ میں ساتھ دیا انہوں نے۔ لیکن اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، فتح اس معنی میں کہ جو مشرکین جو کرنے آئے تھے وہ کر نہیں سکے اور واپس چلے گئے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی فارغ ہوئے نا اس جنگ سے، جب آپ کو اطمینان ہو گیا کہ مشرکین جا چکے ہیں، تو آپ نے بنو قریظہ پر چڑھائی کا حکم دے دیا کہ بھئی ان لوگوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، اب ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعے کا محاصرہ کیا۔ یہ لوگ قلعے میں بند ہو گئے، ان کو ڈر گئے مسلمانوں سے، یہ قلعے میں بند ہو گئے۔ آپ نے محاصرہ کیا، کئی دن تک محاصرہ رہا۔ بالآخر پھر یہ بنو قریظہ کے لوگ محاصرے میں تنگ آ گئے۔ ان کی تو اللہ نے مدد نہیں کی کہ آندھی طوفان کے ذریعے، یہ تنگ آ گئے، کب تک انسان محاصرہ برداشت کرتا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے اور گرفتاری دے دی، تو کچھوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کر دیا اور کچھ کو گرفتار کر دیا۔ اس کا بھی تذکرہ اس میں ہے۔ اب ہم چلتے ہیں آگے کی طرف۔ اچھا، اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا رخ کیا، بنو نذیر کی طرف، کہ ان کو تو جلا وطن کیا تھا، قتل نہیں کیا تھا، لیکن پھر ارادہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ چڑھائی کا۔ یا ایھا الذین آمنوا۔ اچھا، یہ واقعہ ہوا ہے 4 یا 5 ہجری میں، بعض مورخین 5 ہجری بیان کرتے ہیں اور بعض 4 ہجری، مشہور یہ ہے کہ 5 ہجری، یعنی غزوہ احد کے بعد جو دوسری بڑی لڑائی ہے وہ غزوہ خندق کی ہے۔ پہلے غزوہ بدر تھی، پھر اس کے بعد غزوہ احد، یہ بڑی لڑائیوں کی بات کر رہا ہوں۔ جو سب سے پہلی بڑی لڑائی ہوئی ہے مشرکین سے وہ غزوہ بدر تھی 2 ہجری میں، پھر اس کے بعد غزوہ خندق ہوئی ہے 3 ہجری میں، اور پھر 4 یا 5 2 یعنی پہلے غزوہ بدر ہوئی ہے، پھر اس کے بعد غزوہ احد ہوئی ہے، احد، اس کے بعد پھر یہ غزوہ خندق ہوئی ہے۔ ان تینوں لڑائیوں میں مشرکین نے پہل کی ہے،
لیکن غزوہ خندق کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ اب ہم پہل کریں گے، اب ان میں پہل کرنے کی سکت نہیں ہے، کیونکہ 3 طرح سے وہ کوشش کر چکے ہیں، اس میں وہ ناکام ہوئے۔ تو یہ یوں کہنا چاہیے کہ دفاعی جنگوں میں آخری دفاعی جنگ تھی۔ ایک جنگ کی 2 قسمیں، ایک دفاع ہے کہ آپ صرف سیلف ڈیفنس کی طرف جاتے ہیں، اور ایک ہے اقدام۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہم پہل کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہوئی، اذ جاءتکم جنود، جب آئے تمہارے پاس بہت سے لشکر، فارسلنا علیہم ریحا، ہم نے بھیج دی ان لشکروں پر ہوا، جو طوفان آیا تھا جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے اور ان کے لیے وہاں قرار حاصل کرنا مشکل رہ گیا۔ وجنودا لم تروها، اور ایسے لشکر بھی ہم نے بھیجے جن کو تم نے دیکھا ہی نہیں، وہ لشکر تھا فرشتوں کا۔ یہ جو قرآن نے کہا تم نے نہیں دیکھا، اس کا مطلب اکثریت نے، ورنہ بعض صحابہ نے اپنی آنکھوں سے وہ لشکر دیکھا، یعنی فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا، وہ صحیح احادیث ہیں اس پر، تو یعنی میجورٹی نے نہیں دیکھا، باقی اللہ کسی کو اپنی قدرت سے دکھا دے تو یہ اس کے منافی نہیں ہے۔ تو لشکروں نے بھی وہ جو اترے تھے فرشتے، ان کا بھی وہ بھی روب بٹھانے کے لیے اللہ نے، تو یہ ڈر گئے ان کو دیکھ کر۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، دیکھ رہا ہے تمہارے اعمال کو۔ اِذْ جَاءُكُم مِّن فَوْقِكُم، جب وہ لشکر آئے، من فوقکم تمہارے اوپر سے بھی، وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور تمہارے نشیبی جگہوں سے بھی، نیچے سے کا مطلب نشیبی جگہوں سے بھی اور اوپر کے علاقوں سے بھی داخل ہونے کی کوشش کی۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب نگاہیں ٹیڑھی ہو گئیں یعنی خوف کے مارے۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل اچھل کر یعنی میں نے بتایا تھا نا، اس کا محاورہ ترجمہ ہوگا کہ کلیجے منہ کو آ گئے، یعنی خوف سے دل اچھل کے حلق میں آ گئے۔ تو یہ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں گمان کرنے لگے، بہت سارے وسوسے آنے لگے تمہیں۔ یہاں کسی کو اشکال ہو سکتا ہے کہ کیا صحابہ کرام موت سے ڈر گئے اور ایمان والوں کی یہ حالت ہو گئی؟ تو دیکھیں یہ چیز طبعی ہے، آپ کا ایمان کتنا ہی مضبوط ہو، آپ جنت کے کتنے ہی مشتاق ہوں، لیکن انسان طبعی چیزوں سے خوف کھاتا ہے، یہ انسان کی نیچر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اہل اسلام کی حالت بیان کر رہے ہیں کہ خوف کی یہ حالت ہو گئی کہ نگاہیں جو ہے وہ خوف کے مارے اوپر ہو گئیں اور دل اچھل کے سینوں میں آ گئے اور اللہ کے بارے میں وسوسے پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ تو یہ سب چیزیں نیچرل ہیں، یہ طبعی ہیں، اس کا ایمان کی کمی یا طاقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی مثال وہی ہے جو میں بار بار دیتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ جب بلایا اور اللہ نے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے لاٹھی جب پھینکی ہے تو وہ سانپ بن گئی۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوڑے وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ یا موسیٰ اقبل ولا تخف، اے موسیٰ واپس مڑیں اور خوف نہ کریں۔ تو حالانکہ حضرت موسیٰ کی لاٹھی کو تو اللہ نے سانپ بنایا تھا، حضرت موسیٰ کو یقین ہونا چاہیے تھا کہ یہ میرے نقصان کے لیے نہیں ہے، لیکن پھر بھی سانپ دیکھ کے ڈر لگتا ہے، تو کیا کر لیتا؟ سانپ کاٹ لیتا نا، زیادہ موت واقع ہو جاتی۔ لیکن یہ سب چیزیں طبعی ہیں، موت جب انسان سامنے دیکھتا ہے تو اس کو ایک طبعی خوف پیدا ہوتا ہے۔ تو جنگ میں بھی جب دشمن کا لشکر حملہ کرے تو آپ کو خوف پیدا ہونا ایک طبعی چیز ہے۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے خوف کی دوری کو بہت بڑی نعمت بیان کی ہے، جیسے لإیلاف قریش میں ہے نا وآمنہم من خوف، کہ اللہ نے خوف سے تمہیں امن دیا ہے۔ تو یہ امن بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ آپ ریلیکس ہو کے اور بے خوف ہو کے زندگی گزاریں، یعنی دشمن کا کوئی خوف نہ ہو۔ تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، اور ویسے بھی اگر یہ خوف نہ ہوتا اور یہ ٹینشن نہ ہوتی تو پھر جہاد میں آزمائش کس بات کی تھی؟ پھر ثواب کس بات کا ملتا؟ جہاد میں ثواب ملتا ہی اسی چیز کا ہے کہ آپ پر خوف بھی ہوتا ہے، گرفتاری کا خوف، تکلیف کا خوف، موت کا خوف۔ تو یہ سب چیزیں طبعی چیزیں ہیں۔ تو یہاں پر یہ بہت زیادہ خوف تھا، کیونکہ اتنے بڑے لشکر کو پہلے ان لوگوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا اور چاروں طرف سے کوئی حملہ کرے تو یہ تصور بھی نہیں تھا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم پہ لشکروں نے حملہ کیا، یعنی لشکروں نے چاروں طرف سے تمہاری طرف آئے، ہم نے ان پر ہوا اور ایسے لشکر بھیجے جن کو تم نے دیکھا نہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ جب وہ لشکر ہر طرف سے آئے اور آنکھیں جو ہے تمہاری ٹیڑھی ہو گئیں اور دل اچھل کے سینوں میں آ گئے، حلق میں آ گئے، اور تم اللہ کے بارے میں گمان کرنے لگے۔ اللہ کے بارے میں گمان کا مطلب کیا ہے؟
یہ بھی ایک طبعی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فتوحات کے وعدے کیے تھے، تو جب یہ منظر صحابہ کرام نے دیکھا تو اہل ایمان کے دل میں بھی وسوسے آنا شروع ہو گئے کہ پتہ نہیں اللہ نے جو ہم سے وعدے کیے اللہ پورے کرے گا کہ بھی نہیں کرے گا. تو یہ وسوسہ جو ہے یہ ایمان کے منافی نہیں ہے، یہ کسی کو بھی آ سکتا ہے جب تک کہ اس وسوسے کے تقاضے پر عمل نہ ہو. مثال کے طور پر وسوسہ آ رہا ہے کہ بھائی اللہ نے مجھے اتنی آزمائش میں ڈال دیا، اب اسباب کے لحاظ سے تو اب ہماری شکست ہے یقیناً، اتنے سارے لوگوں نے چاروں طرف سے حملہ کیا، ہم کیسے ان کو بچا سکتے ہیں اپنے آپ کو، اور یہ تو محاصرہ چھوڑ ہی نہیں رہے ہیں، تو ہمیں کھانا پینا ہے، تجارت کرنی ہے، گھر میں بیوی بچوں کو پالنا ہے، ہم تو بھوک اور پیاس سے ہلاک ہو جائیں گے یہاں پہ. تو ایک مہینہ کوئی کم مدت تو نہیں ہوتی، تو ایک مہینہ بہت بڑی ٹینشن ہے، لیکن مدد نہیں آ رہی اللہ کی، اور بھوک اور پیاس سے حالت خراب ہوتی جا رہی ہے، اور تجارتیں جو تجارتی قافلے جایا کرتے تھے آیا کرتے تھے سارا نظام ہی درہم بھرم ہو گیا ہے. تو ایسے موقع پہ یہ وسوسہ آنا کہ اللہ نے جو ہم سے وعدے کیے ہیں اللہ پورے کرے گا کہ نہیں کرے گا، تو یہ چیز بھی ایک طبعی چیز ہے، یہ وسوسہ آ سکتا ہے کسی کو، اسی کو ظنون سے بہت سارے گمان آنے لگے. ہاں جب اس وسوسے کے تقاضے پر عمل ہوتا ہے نا پھر یہ ناجائز ہے. تقاضا کیا ہے کہ وسوسہ آ رہا ہے کہ پتہ نہیں اللہ مدد کرے گا نہیں کرے گا، اور یہ سوچ کر آپ میدان جنگ سے بھاگ گئے کہ بھئی اللہ نے جو وعدے کیے تھے وہ لگتا نہیں ہے کہ پورے ہوں گے. تو اگر بھاگ گئے تو پھر اس کا مطلب اب یہ وسوسہ نہیں ہے، اب آپ کو یہ یقین ہے، یہ غالب گمان ہے. تو غالب گمان بھی حرام ہے اور یقین تو ویسے ہی حرام ہے. تو اللہ کے بارے میں برا سوچنا یہ ناجائز اور حرام ہے. تو وسوسے کے حد تک جب تک ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ بعض لوگوں کو بیٹھے بیٹھے اسلام کے بارے میں وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں اسلام برحق مذہب ہے یا نہیں. تو حدیث میں یہ بات بہت مضمونی بہت وضاحت سے بیان ہوا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، ان کو آنے دو، یہ خود ہی ختم ہو جائیں گے. اس لیے اللہ نے فرمایا، لیکن اس سے یہ بات بہرحال ثابت ہوتی ہے کہ جنگ کی شدت کتنی سخت تھی کہ اہل ایمان کے دلوں میں بھی وسوسے پیدا ہونا شروع ہو گئے. آگے اللہ فرماتے ہنالک ابتلی المؤمنون، یہ وہ موقع تھا جب مومنین کو آزمایا گیا. ہنالک کا لفظ بڑا مزیدار ہے، یہاں پہ ہنالک کہتے ہیں یہ اشارہ کر کے نا، اللہ کہتے ہیں یہ ہے وہ مقام، ہنالک یہ ہے ابتلی المؤمنون جہاں مومنین کو آزمایا گیا. اس کو کہتے ہیں آزمائش، یعنی اللہ خود بتا رہے ہیں کہ میں نے صحابہ کو کیسا آزمایا ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ ہے وہ موقع جب یہ کنڈیشن ہو کہ اللہ کے بارے میں بھی وسوسے آنا شروع ہو جائیں اتنے تگڑے ایمان والوں کو، اور آنکھیں خوف سے چکرانے لگیں اور دل خوف سے اچھل کے حلق میں آ جائیں. یہ ہے وہ موقع جہاں مسلمانوں کو ہم نے آزمایا تھا. اس میں صحابہ کی بھی فضیلت ہے کہ کل کوئی بدبخت اٹھ کے کسی صحابی کے خلاف کوئی بات کرے تو اللہ بتائیں کہ تم نے کہاں سے آزمائشیں دیکھی ہیں. آزمائش تو وہ تھی جو اللہ نے یہاں غزوہ احزاب میں آزمائش میں ڈالا، جس کو اللہ کہہ رہے یہ ہے آزمائش، اس کو آزمائش کہتے ہیں، جس میں صحابہ کو ڈالا گیا. تو آج ہر پاگل سے پاگل اٹھ کے صحابہ کے غلام کے خلاف کچھ نہ کچھ تاریخی روایتیں دیکھ کر فضول بکواسات کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا یہ ہے وہ موقع، یعنی تمہیں کیا پتہ آزمائش کسے کہتے ہیں، تم نے کیا آزمائشیں دیکھی ہیں، اس کو کہتے ہیں آزمائش. مومنون، اللہ نے مومنین کو آزمایا، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور ان کو ہلایا گیا، یعنی بھونچال میں ڈالا گیا، ان کو ہلایا گیا، زلزالا شدیدا، جھنجھوڑا گیا، ان کو بہت شدید طریقے سے جھنجھوڑنا، یعنی ہلا کر رکھ دیا اس آزمائش نے ان کو. ظاہر ہے ایسے موقع پہ منافقین کہاں آزمائش میں کامیاب ہونے تھے. تو اللہ نے آگے پہلے مومنین کا ذکر کیا جن کی یہ حالت، اب اللہ منافقین کا تذکرہ کر رہے ہیں.